आसमान, पैगाम नंबर 26। मुकाशफा 2 बाब 4 से 5 आयात। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के नाजरीन, गुज़श्ता इजलास में मैंने आपको तीसरे मामले के बारे में बताया था जिसमें लोग अब्दी रिहाइशगाह के तौर पर मिरास में फिरदौस पाएंगे। आप में से बाज को ईमान के तीसरे दर्जे पर पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कि आप नीचे को ईमान के पहले दर्जे पर गिर गए क्योंकि आपने खुदावंद के लिए अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी और आपने गुनाह किया और आजमाइश में पड़ गए। लेकिन अगर आपने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ भी दी हो, अगर आप फिर से तौबा करें, पहले की तरह काम करने लगें और गर्मजोशी से अपने दिल का खतना करें, तो आप एक बार फिर ईमान में आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि आप खुदा के कलाम को जानते हैं और रूह में तजुर्बात किए हैं, आप जल्दी बहाल हो सकते हैं और ईमान की वो पैमाइश फिर से हासिल कर सकते हैं जिस पर आप पहली सी मोहब्बत छोड़ने से पहले काबिज थे। बतौर ईमानदार हमारी जिंदगियों में हम रूहानी जंग के दरमियान में हैं और रूहानी जंग में फतह पाने के लिए रूहानी तरक्की का होना जरूरी है। दुश्मन इब्लीस आपको आजमाने की कोशिश करता है कि आप दुनियावी खुशी से प्यार करें जिससे आपने पहले तौबा कर ली थी। बस आपको दुश्मन इब्लीस की आजमाइशों को दूर भगाना है और खुदा के कलाम पर मजबूती से खड़े होना है। मजीद ये कि आपको दिल से उन गुनाहगार जड़ों को खींच निकालना है ताकि आपको मजीद किसी चीज में इब्लीस ना आजमा सके। लेकिन आप में से कुछ लोग अजीम फजल हासिल करते हैं जिसे आप पहली मोहब्बत को बहाल कर सके थे जो आपने छोड़ दी थी, लेकिन जब आप पर आजमाइशें आई तो आप आजमाइशों पर पूरे उतरने में नाकाम हो गए और दोबारा ठोकर खा गए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब हमारा खुदा बाप ये देखता है तो वो कितना दिल बर्दाश्ता होगा? वो शख्स जिसके बारे में आपको बताऊंगा उन्हीं बदनसीबों में से एक है। इस पैगाम के वसीले मैं चाहता हूं कि आप उन इज्जत अफजाइयों को देखते हुए खुशी और शादमानी के साथ अपने ईमान की तमाम आजमाइशों पर गालिब आएं जो मुस्तकबिल में आपको दी जाएंगी। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, वो खातून जिसके बारे में आज बात जारी रखूंगा एक डिस्ट्रिक्ट लीडर की हैसियत से खुदा की बादशाही के साथ वफादार थी, लेकिन जब उसने अपने कारोबार में बरकत हासिल करना शुरू की, उसने खुदा के कामों से चश्म पोशी की और काम के बोझ के बायस दुआ करना भी रोक दिया। लेकिन आखिरकार उसे गर्दन का कैंसर हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उसने उनसे पूरी तरह तौबा की और फिर दुआ करवाई। उसने शिफा पाई और खुदा के अजीम फजल से कैंसर के तमाम खुलिये खत्म हो गए। वो इस हैरत अंगेज फजल के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और रूहुल कुद्स से भर गई थी।
البتہ اس نے اپنے ڈسٹرکٹ لیڈر کے فرائض پھر سے سر انجام دینا شروع کر دیے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سورج کے نیچے وہ کچھ بھی کرتی ہے وہ سب بے معنی ہے۔ اس نے اپنا ذہن دنیا کے کاموں کی نسبت خدا کے کاموں پر زیادہ لگا دیا، اور وہ جو کچھ کر رہی تھی اس میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ لیکن جب وہ محبت اور ایمان میں ترقی کر رہی تھی تو مالی مشکلات نے اسے پھر تنگ کیا۔ بالفاظ دیگر، پیسے کی آزمائش جو خداوند کے لیے اس کی پہلی محبت چھوڑنے کا سبب بنی تھی، ایک بار پھر اس پر آ گئی۔ جب آپ اس قسم کی آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر اسے دور کرنا ہے، اور ضرور ہے کہ خدا کے فضل اور محبت کے بارے سوچتے ہوئے خوشی اور شکر گزاری کو نہ چھوڑیں، تب آپ آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب اس نے خدا کی قدرت کے وسیلے شفا پائی، اس نے اعتراف کیا کہ وہ روٹی، کپڑے اور مکان سے زیادہ خدا کے کاموں پر توجہ دے گی۔ میں نے رائے دی کہ اسے اپنا کاروبار بھی رکھنا چاہیے اور خدا کی دی ہوئی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے۔ اگر اسے خدا کا فضل یاد ہوتا اور وہ سرگرم دل کے ساتھ مالی مشکلات کی آزمائش میں کامیاب رہتی تو خدا اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب اس کا سامنا مالی مشکلات سے ہوا اور زندگی دوبارہ کٹھن ہوئی، وہ خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام ہو گئی اور روح القدس کی معموری کھو بیٹھی۔ پھر اس نے معموری کیسے کھوئی جبکہ اس نے ایسا تیز فضل حاصل کیا تھا؟ کوئی بات نہیں کہ آپ نے کتنا عظیم فضل حاصل کیا ہے، اگر آپ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش روک دیتے ہیں، تب آپ کا حاصل شدہ فضل آپ کے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ اپنے دل کا ختنہ نہیں کرتے، اگر آپ فضل حاصل کر بھی لیں، وہ فضل جلد جاتا رہے گا، آپ دوبارہ نیستی کی طرف لوٹ جائیں گے، مزید آپ پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے دل کا ختنہ ضرور کریں، بدی سے چھٹکارا پائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کا عظیم فضل حاصل کرنا کچھ نہیں، وہ فضل مزید نہیں رہ سکتا۔ اس کی اصلی فطرت خود ساختہ راست بازی کا مضبوط رویہ تھی، اور وہ اس قسم کا سخت ذہنی لائے عمل رکھتی تھی کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں کسی کے ساتھ صلح نہیں رکھتی تھی۔ اگر آپ وہ فضل حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ایماندار ہونا ہے۔ یہ روحانی ایمانداری ہے جو اہم ہے۔ لیکن اگر آپ دل کا ختنہ کرنا اور اپنے دل سے بدیوں کو نکالنا بند کر دیتے ہیں تو بدیاں جسمانی حالات کے مطابق ظاہر ہو جائیں گی۔ جب اس خاتون کو دوبارہ مالی مشکلات کا سامنا ہوا، اس نے روحانی معموری کھو دی، اور جو فیصلہ اس نے شفا پانے کے بعد کیا تھا وہ تبدیل کر دیا۔ وہ آزمائش میں ناکام ہو گئی اور آخرکار وہی بیماری اس پر دوبارہ ظاہر ہوئی۔ یوحنا 5 باب کی 14ویں آیت میں یسوع نے ہیکل میں ایک آدمی پایا جسے یسوع نے اس کی 38 سالہ بیماری سے شفا بخشی۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس نے فرمایا، اگر تو دوبارہ کوئی گناہ کرے گا تو تجھ پر پھر آفت آ سکتی ہے، تجھے پھر بیماری لگ جائے گی یا تجھے کوئی دوسری بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر آپ خدا کی قدرت کے وسیلے شفا پانے کے بعد پھر گناہ کرتے ہیں تو آپ پر کوئی آفت آ سکتی ہے، اور جب آپ پر وہی بیماری ظاہر ہو جائے تو پھر آپ کے لیے خدا کی طرف سے شفا پانا مشکل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹے ہوئے بھروسے اور تعلق کا بحال ہونا آسان نہیں رہتا۔ یہ خاتون ڈسٹرکٹ لیڈر ہوا کرتی تھی، چنانچہ جب وہ بستر پر بیمار تھی، بہت سے سیل لیڈرز اور نائب ضلعی لیڈرز بھی رضاکارانہ طور پر اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کارکنوں نے 1 سال تک اس کی دیکھ بھال کی کئی کوششیں کی، لیکن یہ خاتون کئی تکالیف میں مبتلا تھی اور بہت سی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی کہ وہ اپنی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کا شکریہ بھی نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ان پر بڑبڑاتی اور شکایت کرتی تھی۔ جو برائیاں اس نے نہیں چھوڑی تھی بلکہ اپنے دل میں رکھی تھی، جب اس کی حالت ہر وقت بیمار رہنے کو پہنچی تو وہ الفاظ سے برسنے لگ پڑی اور ظاہر ہونے لگ گئیں۔ اسے ضرور ان ایماندار کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جو خلوص سے اس کی خدمت اور دیکھ بھال کرتے تھے، اگرچہ وہ اس کا خاندان نہیں تھے، مگر کیونکہ وہ اپنے دل میں سے برائیوں کو نکالنے میں ناکام رہی تھی، چھپی ہوئی برائیاں اس صورتحال میں باہر آ گئیں۔ اگر آپ ایمان کے درجہ دوم پر ہیں، آپ یقیناً خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش کریں گے اور غصے کو دبائیں گے کہ کہیں یہ باہر نہ نکلے۔ کسی وقت آپ اپنے غصے کو دبانے میں ناکام ہو کر غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر جلد ہی آپ اس پر افسوس کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ عورت کراہنے والے الفاظ کو برساتی اور ان لوگوں کی شکایت کرتی جن کا اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور آخرکار اس نے ان کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ وہ خدا کی نظر میں ایمان کے درجہ دوم پر پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے لوط جو تباہ ہونے والے شہر سدوم میں رہتا تھا، ابراہم یعنی راست باز آدمی کی پرجوش دعا کے وسیلے بچ سکا تھا،
اس کے نجات کی حدود کے اندر رہنے کی خاص وجہ اس کی نجات کے لیے چوپان کی پرجوش دعا تھی۔ نیز اس نے مڑ کر اپنی گزشتہ زندگی اور غلطیوں کی طرف تفصیل سے دیکھا اور اپنی موت سے کچھ وقت قبل ان سے توبہ کی۔ اس طرح اس نے محض نجات ہی پائی مگر فردوس کے سوا کوئی اچھی جگہ حاصل نہ کی۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں کئی لوگوں کو خدا کی قدرت کے وسیلے لا علاج بیماریوں سے شفا پاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ انہوں نے خدا کی قدرت کے وسیلے شفا پائی۔ جب انہوں نے لا علاج بیماریوں سے شفا پائی جن کا علاج جدید ادویات سے نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ نئی زندگی کی خوشی سے بھر گئے اور اقرار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں پوری طرح خدا پر ایمان رکھوں گا، میں آخری سانس تک ایماندار رہوں گا۔ میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ نجات پانے کے لیے سبت کو پاک رکھیں اور پوری داہیکی ضرور دیں، لیکن 5 یا 10 برس سے کچھ لوگوں نے خداوند کے دن کو پاک نہیں رکھا اور آپ نے پوری داہیکی بھی نہیں دی۔ تو پھر جب خدا نے شیطان کی الزام تراشی کے سبب سے آپ کی طرف سے اپنا منہ پھیرا تو آپ کو بیماریاں لگ گئیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ چونکہ ان کا ایمان ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور فضل باقی نہ رہا، وہ دعا کروانے کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ ضرور ہے کہ وہ دعا کروانے کے لیے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ دنیا پر انحصار کرتے اور آخر میں وہ میرے پاس آتے ہیں۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ خدا نے موت کی ایک لکیر کھینچ رکھی ہے۔ بعض لوگ میرے پاس موت کی لکیر کو پار کرنے کے بعد آتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا اس حالت میں کام نہیں کرے گا۔ ایک حد ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، جو کہ ایک موت کا جملہ ہے۔ جب آپ دعا کروانے آئیں گے خدا کام نہیں کرے گا۔ خدا کو متحرک کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ اور آپ کا خاندان مضبوط ایمان رکھیں اور اپنا ایمان دکھائیں اور حقیقتاً خدا کو پسند آ سکے، پھر خدا کام کر سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ وہ والا ایمان دکھاتے ہی نہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے اور وہ فضل کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا خاندان محبت بھی نہیں رکھتا۔ وہ ممکنہ ایمان کس طرح دکھا سکتے ہیں جو خدا کے دل کو جنبش دلانے کے لیے کافی ہو؟ عموماً وہ کہتے ہیں کہ وہ خداوند کے دن کو پاک نہیں رکھتے۔ بعض اوقات وہ چرچ آنا بھول گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیمار ہونے کی وجہ سے توبہ کی ہے۔ وہ اپنی ایمانداری کا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر شفا پا گئے تو وہ اس طرح اقرار کرتے ہیں۔ اگر ان کے دل سچائی سے بھرے ہوں تو خدا کام کرے گا، مگر خدا کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا کے ساتھ اپنے قابل اعتماد تعلق داری کھو بیٹھتے ہیں، پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ خدا نے مجھے کچھ معاملات بتائے۔ بیمار لوگوں میں خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ شفا نہ پائیں، چونکہ وہ دوبارہ دنیا میں گر جائیں گے اور وہ نجات تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ان کے لیے شفا نہ پانا ایک برکت ہے۔ کوئی بات نہیں کہ وہ کتنی بھی کوشش کریں، خدا کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے شفا نہ پانا اچھا ہے۔ وہ توبہ کرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے شفا پائی، مگر چند ماہ بعد وہ دوبارہ دنیا کی محبت میں گر گئے۔ 1 یا 2 سال بعد وہ بدکار ہوئے اور پھر واپس آ گئے۔ تب یہ حقیقتاً بہت مشکل ہے، چونکہ خدا ان پر اعتماد نہیں کرتا، ان کا شفا پانا مشکل ہے۔ اس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ یہ کام دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ خدا آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ابدی زندگی اور خوبصورت آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے، مگر وہ ایسا کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کابلی مکھیاں بھی اس کی فرما برداری کرتی ہیں۔ بہرحال میں بہت سے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جنہوں نے شفا پانے کے بعد اپنے ارادے بدل لیے۔ وہ روح القدس کی معموری کھو بیٹھے اور دوبارہ دنیا کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کرنے میں انہوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی اور دوبارہ گناہ کیا۔ کیا آپ کو وہ خاتون یاد ہے جو امریکہ سے اپنا جنازہ تیار کروانے کے لیے آئی تھی؟ میرے خیال میں اسے ہیپاٹائٹس بی تھا۔ جاپان میں اس نے جو چیز آزمائی بیکار گئی اور امریکہ چلی گئی کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، مگر اسے شفا نہ ملی اور اسے کہا گیا کہ اپنی زندگی کے اختتام کی تیاری کرے۔ وہ واپس کوریا آ گئی اور اپنے مرنے کے بعد کی چیزوں کی تیاری کرنے لگی۔
لیکن پھر وہ اس چرچ میں آئی اور مجھ سے دعا کروانے کے بعد اسے شفا مل گئی. اس نے اپنی شفا کی تصدیق کروائی. اس نے اپنی قسمت کو تقسیم کیا اور اپنے چھوٹے بچوں کو پیسوں کے ہمراہ اپنے رشتہ داروں کے سپرد کر دیا. لیکن اگرچہ وہ زندہ تھی، اس کے رشتہ داروں نے اس کے بچوں کی دیکھ بھال نہ کی. اگر وہ مر جاتی تو کیا ہوتا؟ وہ کتنی شکر گزار ہے کیونکہ اس نے شفا پائی ہے. اسے خدا سے اور اس چرچ سے محبت رکھنی چاہیے. لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ خدا کو اور اس چرچ کو چھوڑ گئی. وہ حماقت سے بھول گئے کہ وہ ابدی موت سے بچ گئے تھے. یعنی جہنم کی آگ میں ابدی عذاب سے بچنا اور نجات پانا بدن کی بیماری سے شفا پانے کی بجائے زیادہ ضروری ہے. مثالوں کے ذریعے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ شفا اور برکت سے مطمئن نہ ہوں جو ایک بار ملتی ہے، بلکہ دل کے ختنے سے ان چیزوں کے لیے جاری رہیں جو عظیم ترین اہمیت کی بھی ہوں گی. اگر آپ بیماریوں اور بہت سی آزمائشوں کا سوچیں جو آپ پر خدا کے کلام کے ساتھ رہنے میں ناکامی کے باعث آئیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خراب ہونے والے ذہن اور جسم کی گناہگار خواہشات کو دور کرنا اور تبدیل کرنا کس قدر بھاری اور مشکل ہے؟ کیا حقیقت میں اپنے دل سے بطالتوں کو دور کرنا ان تکالیف سے جو آپ نے بیماریوں کی وجہ سے اپنے بدن پر جھیلی اور کئی مصیبتوں سے زیادہ بھاری ہے؟ نہیں، یہ بہت ہی آسان ہے. اگر آپ حقیقت میں خدا کے فضل اور اس کی محبت کے لیے شکر گزار ہیں تو آپ کو اپنے دل سے برائیاں اور بطالتیں دور کرنی ہوں گی تاکہ دشمن ابلیس اور شیطان آپ پر کوئی الزام نہ لگا سکے. اور پھر آپ کو اپنا دل نیکی اور محبت سے بھرنا ہوگا اور جس قدر جلد ممکن ہو روحانی آدمی اور پورے روحانی آدمی بننا ہے. اس طرح آپ نئے یروشلم آسمان کی بہترین رہائش گاہ میں داخل ہونے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی سے ہمارے خدا باپ کے ساتھ رہنے کے اہل ہو سکتے ہیں. اگر آپ حقیقتاً یہ ایمان رکھتے ہیں تو برائی سے چھٹکارا پانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ اس چرچ کے کچھ ممبرز اس طرح بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ خدا اور خداوند اور چوپان سے اپنے والدین کی نسبت کس طرح محبت زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انجیل کی بنیاد کو بھی نہیں سمجھتے. وہ صلیب کے پیغام کو بھی نہیں جانتے. وہ حقیقت میں نہیں جانتے کہ خدا کون ہے. اگر وہ جانتے تو وہ یہ کہنے کے قابل ہوتے. اگر وہ جانتے کہ خدا ہمارا روحانی باپ ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے. خدا ہمارا باپ ہے جو ہمیں ہمیشہ دشمن ابلیس اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. وہ ہمیں برکات بخشتا ہے. جب تک ہم اس کے کلام کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمیں امیر بناتا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے اور ہماری رہنمائی شاندار آسمان کی طرف کرتا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بدن کی حاکم اور مالک ہماری روح ہے اور روح کا باپ ہمارا خدا ہے. وہ ہمارے بدن کا باپ بھی ہے. کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے بدن کو جنم نہیں دیا؟ سنیے، یہ خدا ہے جو ہمیں زندگی کا تخم بخشتا ہے اور یہ میراث میں ملا ہوا ہے. زندگی کا روحانی اور جسمانی تخم یہ تمام خدا کے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تمام خدا کے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے صرف ایک دوسرے سے محبت کی اور ہمیں حمل میں لیا. خیر، آج کل تو سننے میں آیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کے باوجود بھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتے. خیر، اگر لوگ اصلیت اور بنیادی چیزوں کو جانتے، اگر وہ جانتے کہ ہمارا خدا باپ کون ہے، اگر وہ خداوند کو جانتے، اگر وہ جانتے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا اور ہمیں نئی زندگی بخشی، اگر وہ جانتے کہ چوپان خدا کا خادم اور بیٹا ہے جو ان کو آسمان پر لے جانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، تو وہ کس طرح یہ کہہ سکتے تھے؟ میں نے ہمیشہ اچھی چیزیں دی ہیں، صرف نیکی اور سچائی کی تعلیم دی ہے اور آسمان پر لے جانے کی کوشش کی ہے اور برکات کے لیے دعائیں کی ہیں. مگر وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے. کوئی میرے گھر پر آیا اور مجھے یہ بتایا کہ سینئر پاسٹر پلیز میری مدد کیجئے، یہ بہت زیادہ ہے. مجھ میں ایک سور بستا ہے، مجھ میں ایک بری روح ہے. عزیزو، اب آپ ضرور اپنے ہونٹوں سے اس کی پہچان کیجئے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ میں ایک سور ہے تو روحانی طور پر آپ میں ایک سور آ جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ میں ایک بری روح آتی ہے تو آپ میں ایک بری روح آ جائے گی. جیسے آپ پہچانیں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اگر ایسا ہے بھی تو آپ ضرور اسے روکیں اور یسوع مسیح کے نام میں اسے برباد کر دیں. آپ کس طرح اقرار کر سکتے ہیں کہ آپ میں ایک سور یا ایک بری روح ہے؟ آپ ان کو اندر کیسے بلا سکتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود مدد نہیں کر سکتا. اب میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. ان بری چیزوں سے چھٹکارا پانا کیوں مشکل ہے؟ کیا یہ کرنا بہت آسان نہیں ہے؟ یہ بہت مشکل کیوں ہے؟ میں نے بہت کوشش کی مگر سگریٹ نوشی نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، بیوی اس کو سگریٹ خریدنے کے لیے پیسے نہ دے. کیا اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے؟ کیوں؟ اسے دور کر دیجئے. مگر خدا کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ آپ کو خدا کی قسم نہیں توڑنی چاہیے. آپ دعا ضرور کریں کہ اے خدا مہربانی فرما کے میری مدد کر، مجھے سگریٹ چھوڑنے کی قوت دے. لیکن آپ کو اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اے خدا میں نے سگریٹ نہ پینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ پھر سگریٹ پیئیں گے تو یہ خدا کے سامنے جھوٹ ہو جائے گا. بس عزیزو، آپ میرے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے چھوڑنا بہت مشکل ہے، برائے مہربانی میری مدد کیجیے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ فرض کریں کہ آپ اپنی بیوی سے شراب نہ پینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یا یہ کہ میں دوبارہ سگریٹ کبھی نہیں پیوں گا. اگر آپ اپنا وعدہ توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی بیوی کہے گی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب میرے ساتھ دوبارہ وعدہ کرو. اگر تم نے دوبارہ اسے توڑا پھر تم مرد نہیں ہو. اگر آپ پھر اسے توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر پھر وعدہ ٹوٹے تو کیا ہو؟ آپ منفی کیوں سوچتے ہیں؟ بار بار کوشش کیجئے. ایک خاندان میرے دفتر میں آیا، ایک پورا خاندان، اور انہوں نے ہدیے کی ایک بھاری رقم دی. میں نے شکریہ ادا کیا. اب بیوی کو بہت دفعہ روزہ رکھنے کا کہا گیا، بہت دفعہ کہا گیا. اس کے پیرش کا ایک بہت بڑا پاسٹر تھا اور اس نے بھی کہا کہ وہ بہت دفعہ روزہ رکھتی ہے، اکثر 5 دن کا روزہ یا 7 دن کا روزہ رکھتی رہتی ہے. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ تب اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے اندر کی برائی سے چھٹکارا پانے کے لیے روزہ رکھتی ہے. اس نے کہا کہ وہ تب روزہ رکھتی ہے جب وہ برائی باہر آتی ہے یا جب وہ اپنے برائی کو تلاش کر لیتی ہے. چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ زیادہ روزے نہ رکھا کرے. اگر روح القدس اس کے دل کو تحریک دے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن اسے پوری طرح سے اپنی صحت کو بحال کرنا ہے اور پھر وہ دوبارہ یہ کر سکتی ہے. اگر وہ اپنے بدن کو دوبارہ صحت مند کیے بغیر روزہ رکھتی ہے تو اس کی قوت مسلسل کم ہوتی جائے گی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو روزے کے بعد کتنی بھوک لگتی ہے؟ آپ روزے کے بغیر ہی برائی سے چھٹکارا کیوں نہیں پاتی؟ کیا آپ روزے کے بغیر اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی؟ اس لیے آپ بہترین آسمانی رہائش گاہ نئے یروشلم میں داخلے کے اہل نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور اسے پورا کریں کہ ہمارے خدا باپ کی اپنے فرزندوں کی بابت یہ سب سے بڑی خوشی ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم بائبل مقدس کے چند کردار دیکھ سکتے ہیں جو اسی سبب سے فردوس میں داخل ہوئے. آدم اور ہوا. آدم اور ہوا نے خدا کے کلام کے حکم عدولی کی اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھا لیا، اور پس ان کو اس زمین پر ہانک دیا گیا، باغ عدن سے نکال کر. پیدائش 2 باب کی 17ویں آیت میں خدا نے آدم کو فرمایا لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو پھر آدم اور ہوا کس طرح نجات پائے اور صرف فردوس تک گئے؟ آج کل دنیا میں برائیاں اور گناہ کثرت سے موجود ہیں. اگر ایک شخص پوری طرح گناہوں میں آلودہ بھی ہو چکا ہو، اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ان سے باز آئے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا. اگر ایک خونی بھی اپنے دل سے توبہ کرے اور ان گناہوں سے باز آئے تو خدا اسے بھی معاف کر دے گا. آدم اور ہوا نے حکم عدولی کا گناہ کیا تھا، مگر جدید لوگوں کے مقابلے میں خالص اور اچھا ضمیر رکھتے تھے. وہ بھی ہمارے خدا کے محبت بھرے لمس سے بنا گئے تھے اور لمبے عرصے تک خدا کے ہاتھوں سے پروان چڑھے تھے. تو جب انہوں نے دل سے اپنے گناہ کی توبہ کی تو ہمارے خدا نے ان کو کیوں معاف نہ کیا؟ بادشاہ داؤد نے بھی تو ایک نیک آدمی کو قتل کیا تھا. اس نے اپنے ہی ایک اچھے آدمی کو مار ڈالا، لیکن بہت سی صفائیوں کے بعد آخرکار اسے معافی مل گئی. داؤد بادشاہ پر بدروحوں نے الزام لگایا تھا اور خدا نے اسے آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈالنے کی اجازت دی تھی. لیکن چونکہ داؤد ایمان اور محبت رکھتا تھا، اس نے ان سب کو شکر گزاری کے ساتھ فروتن دل سے لیا.
اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے وہ تمام آزمائشیں فروتن دل سے آمین کے ساتھ اٹھائیں۔ جب ایک نبی کے ذریعے اس پر یہ عیاں ہوا تو اس نے یہ سب کچھ ایک شکر گزار دل کے ساتھ تسلیم کیا۔ آپ میں سے کچھ لوگ میرے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ میرے خلاف برا محسوس کرتے ہیں۔ جب میں ان کی طرف اشارہ کر کے انہیں تنبیہ کرتا ہوں تو وہ میرے خلاف برا محسوس کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ انہیں خدا کو ایمان دکھانا ہے تاکہ خدا ان پر کام کرے تو وہ برا محسوس کر جاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ شفا کس طرح پا سکتے ہیں؟ جب ان کو بتایا جائے تو انہیں آمین کہنا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگرچہ داؤد ایک بادشاہ تھا، اس نے سب کچھ فروتن انداز میں لیا۔ جب ایک نبی نے اسے بتایا کہ اس پر مصیبتیں آنے والی ہیں تو اس نے فروتن دل کے ساتھ قبول کیا۔ جب وہ آزمائشوں میں پڑا تو وہ ان پر شکر گزار دل کے ساتھ غالب آیا، بس وہ ایک عظیم بادشاہ بن سکا جس کو خدا نے تسلیم کیا۔ آدم اور حوا کو انسانی اصلاح کا تجربہ کرتے کرتے بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ جب وہ باغ عدن میں رہتے تھے تمام قسم کے پھل کثرت سے تھے اور وہ انہیں ہر جگہ اور ہر وقت کھا سکتے تھے، لیکن اس زمین پر بسنے کے وقت سے انہیں کھانا حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑی اور پسینہ بہانا پڑا۔ حوا کے لیے بچہ جننے کی درد بڑھ گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کی پریشانی اور آنسوؤں کا سبب گناہ ہے، اور ان کو اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کے قتل ہونے کا المناک تجربہ بھی کرنا پڑا۔ اس قسم کی زندگی جینے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آدم اور حوا ان دنوں کو کتنا یاد کرتے ہوں گے جب وہ خدا کی حفاظت اور محبت میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ باغ عدن میں رہتے تھے ہر چیز فطری تھی اور مفت میں ملتی تھی، بس وہ شکر گزاری کے معنی کو نہیں جانتے تھے۔ وہ خوشی کا احساس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس سے کسی تعلق کو نہیں جانتے تھے۔ لیکن ان کو چیزوں کا آپس میں نسبت تناسب کا تجربہ ہوا۔ آخرکار انہیں احساس ہوا کہ باغ عدن میں ان کی زندگی کس قدر خوش رہ چکی تھی، اور محبت جو انہوں نے پائی تھی اس کے لیے شکر گزار ہونے کا احساس ہوا، اور انہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑنے سے پوری طرح توبہ کی جو ان سے پیار کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی پہلی حکم عدولی کی توبہ کی۔ محبت کے خدا نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے دیا۔ لیکن ان کو فردوس کے علاوہ کسی اچھے مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہ ملی، کیونکہ ان کے لیے خدا کی عظیم محبت کو ٹکرانا کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا۔ آدم اور حوا کے صرف فردوس میں داخل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نافرمانی کے باعث گناہ دنیا میں داخل ہو گیا اور بہت سے لوگوں کے لیے مصیبتیں سہنے اور ہلاک ہونے کا تجربہ کرنے کا سبب ٹھہرا۔ ان کا نیک و بد کی پہچان کے درخت سے کھانا بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے خدا کی دور اندیشی کے درمیان میں تھا، لیکن چونکہ یہ بہت سی جانوں پر مصیبتیں اور موت لایا، آدم اور حوا فردوس کے سوا کسی اچھے مقام میں داخل ہونے کے لائق نہ تھے اور انہوں نے اچھا اجر نہ پایا۔ تو پھر قائن کا کیا ہوا ہوگا جس نے انسانیت کا سب سے پہلا قتل کیا؟ قائن اس زمین پر آدم اور حوا کا پہلوٹا تھا۔ جب خدا نے اس کے چھوٹے بھائی حابل کا دیا ہوا نذرانہ قبول کیا مگر قائن کا نذرانہ قبول نہ کیا تو قائن اس قدر حسد میں آ گیا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ خدا کے قائن کا نذرانہ قبول نہ کرنے کی وجہ خدا کے حکم کے مطابق خون کی قربانی نہ دینا بلکہ اپنے خیالات کے مطابق دینا تھا۔ قائن نے اپنی فصل میں سے نذرانہ دیا تھا۔ بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے کہ قائن نے جسمانی طور پر نذرانہ دیا تھا، البتہ اسے خدا سے پیار نہیں ملا تھا بلکہ وہ خدا کی طرف سے رد کر دیا گیا تھا، مگر اس کے بھائی نے خدا کو خون کی قربانی دی، پس اسے خدا سے پیار ملا اور وہ تسلیم کیا گیا۔ آپ یہ بائبل مقدس سے معلوم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو خون کی قربانی کے بجائے جسمانی قربانی دینے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اب جسمانی نذرانے اور قربانیاں کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب خدا کی پرستش روح اور سچائی میں نہ کرنا ہے۔ خون کی قربانی سے مراد خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کرنا ہے، یہ روحانی قربانی ہے۔ اگر آپ روح اور سچائی سے خدا کی پرستش نہیں کرتے تو یہ ایک جسمانی قربانی ہوتی ہے اور یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ایک رکاوٹ بن جائے گی، اور آپ عبادت کے دوران سو جاتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سوتے؟ آپ کیوں سو جاتے ہیں؟
خدا ہمیں فرماتا ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، اور ضرور ہے کہ اس کا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہو، لیکن آپ اس کو جسمانی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ کیا یہ فطری بات نہیں ہے کہ آپ ابھی تک دنیا سے محبت رکھتے ہیں؟ چونکہ آپ دنیا سے نہیں نکلتے اور چونکہ آپ خدا کے لیے محبت نہیں رکھتے، آپ دعا کے دوران تھکن محسوس کرتے ہیں اور پرستشی عبادات بیزار کرنے والی بن جاتی ہیں۔ چونکہ آپ دنیاوی چیزوں سے الگ نہیں ہوتے، آپ کو عبادت کے دوران سست خیالات آنے لگتے ہیں۔ آپ پرستشی عبادت کے بعد کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ خدا کا کلام نہیں سنتے چونکہ آپ سست خیالات کے قبضے میں ہیں۔ آپ خدا کا کلام نہیں سمجھتے چونکہ آپ اس کے کلام پر توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر آپ فطری طور پر سو جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے اگر آپ عبادت کے دوران سو جاتے ہیں تو یہ خدا کی توہین ہے۔ توہین۔ خدا نے اس کے متعلق ہمیں پہلے سے بتایا ہے، اگر آپ عبادت کے دوران سو جائیں تو یہ اس کی توہین کرنے جیسا ہے۔ تب آپ کیسے خدا کو پیار کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کی محافظت میں رہ سکتے ہیں؟ یہ توہین کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ خداوند یہاں ہے اور وہ ایک پیغام دے رہا ہے، اگر آپ اس کے بولنے کے دوران سو جائیں تو کیا ہو؟ یہ اس کی توہین کرنا نہیں ہے؟ کیا یہ ہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے باس کے ساتھ ایک میٹنگ میں شریک ہوں، آپ کا باس بول رہا ہو لیکن آپ اس کی آنکھوں کے سامنے سو رہے ہوں، کیا یہ اس کو نظر انداز کرنا اور اس کی توہین کرنا نہیں ہے؟ اس لیے یہ تھوکنے جیسا ہے۔ پھر ان لوگوں پر برکت کس طرح آ سکتی ہے جو عبادت کے دوران سوتے ہیں؟ وہ اپنی دعاؤں کا جواب کیسے پا سکتے ہیں؟ پھر جب وقت گزر جاتا ہے ان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں، بہت اقسام کی بیماریاں، ان کو گھر پر، کام پر اور کاروبار میں مسائل کا سامنا ہو جائے گا۔ اگر وہ توبہ نہ کریں تو مشکلات آتی رہیں گی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ جسمانی قربانی دیتے ہیں۔ خدا صرف تب خوش ہوتا ہے جب آپ خون کی قربانی دیتے ہیں، تب وہ اسے قبول فرمائے گا، اور جس قدر آپ بوئیں گے اسی قدر آپ کو برکت عطا کرے گا۔ برائے مہربانی ویسے ہی خون کی قربانی دیجئے جیسے حابل نے دی۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ جسمانی لوگ جو خون کی قربانی دینے والوں سے عداوت رکھتے ہیں، وہ روحانی لوگوں کے اعمال کی تقلید کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ قائن اپنے باپ آدم اور اپنی ماں حوا سے خون کی قربانی کی تعلیم پاتا رہا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کیا ہے، مگر اس نے نافرمانی کی۔ جب اس نے دیکھا کہ خدا اس کی نافرمانی کے باعث اس کی قربانی کو قبول نہیں کر رہا تو وہ توبہ کرنے اور باز آنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے خدا کی اس تنبیہ کو بھی نظر انداز کر دیا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خیر، قائن نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ تو کیا قائن نے نجات پائی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائن نجات نہیں پا سکتا تھا کیونکہ اس نے اپنے راست باز بھائی حابل کو قتل کیا، لیکن قائن نے اپنے والدین کے وسیلے خدا کو جانا تھا، اور اس نے اپنے والدین سے آج کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ گنہگار فطرت میراث میں نہیں لی تھی۔ ایک لمحے کے لیے قائن عداوت میں پڑا اور اس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا، لیکن اس کا ضمیر آج کے زمانے میں اس دنیا میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ خالص تھا۔ بس اگرچہ قائن نے خون کیا، وہ خدا کے نظم و ضبط کے مطابق اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے قابل تھا، اور خدا نے اس پر رحم بھی کیا۔ پیدائش 4 باب کی 13 سے 14 آیات میں قائن پر خدا کی طرف سے لعنت پڑی تو اس نے خدا سے کہا کہ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ خدا نے اسے مندرجہ ذیل 15 آیت میں جواب دیا۔ تب خدا نے اسے کہا نہیں، بلکہ جو قائن کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پوری طرح آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی تھی۔ جب اس نے توبہ کی وہ خدا کے ساتھ دوبارہ رابطہ کر سکا، اور خدا نے قائن کے لیے ایک نشان ٹھہرایا۔ اگر قائن کے نصیب میں تباہی اور جہنم میں جانا تھا تو خدا نے اس کی دعا کیوں سنی اور اس کے لیے نشان کیوں ٹھہرایا؟
قائن کے لیے قتل کے نتیجے میں اس زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہونے کی لعنت